अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जितना हो सकता है काइंडनेस के साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत बुरा गुजर रहा हो या किसी मुश्किल में हो, वो उनका दिन अच्छा भी हो जाए और उनकी मुश्किल जो है शायद बेरेबल और आसान भी हो जाए। तो लाजमी तौर पे हमेशा 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 याद रखें कि लाजमी तौर पे काइंडनेस से पेश आए, हमदर्दी के साथ पेश आए। बाकायदा तौर पे शो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर में मौसम की सूरत हाल किस तरह की रहने वाले। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 40 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा, और अगर बात करें कम से कम की तो 30 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा 10% चांसेस हैं बारिश के, जो कि ना होने के बराबर हैं तकरीबन। उसके अलावा अगर बात करें हवा के हवाले से तो 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। और आपको पता है कि फैसलाबाद का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी हमें बारिश देखने को मिल जाती है, कभी भी बहुत हबस हो जाती है, गर्मी हो जाती है। और क्या कर सकते हैं, अब फैसलाबादी तो हम लोग हैं और मौसम पे हमारा कोई जोर नहीं चल सकता। तो आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है। और इस समर्स जो एक चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ वो है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स, जिसमें आपने सिर्फ कोई भी पानी जो है सादा पानी ले लें, पानी की बोतल को ठंडा कर लें और उसके बाद कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो आपको पसंद है उसके अंदर ऐड कर लें। उससे आपको थोड़ा फ्लेवर भी मिल जाएगा पानी के अंदर और साथ ही साथ आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, स्किन के लिए भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा होगा। और समझ में देखिए तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा रिलीजियसली आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो सनस्क्रीन इज समथिंग जो कि समर्स में बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे विंटर्स हो समर्स हो दोनों में बहुत ज़रूरी है, बट लाजमी तौर पे सनस्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखने का फ़ायदा ये भी है क्योंकि आगे बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे ज़्यादा से ज़्यादा मीट कंज्यूम करेंगे आप, और मीट कंज्यूम करने की वजह से बॉडी के अंदर जो है वो हीट बढ़ जाती है। तो उसकी एग्जैजरेशन को रोकने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रखें। और साथ साथ डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स वेजिटेबल्स के साथ साथ या फ्रूट्स के साथ साथ आप लेमन यूज़ करें, चिया सीड्स उसमें यूज़ करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई कर सके चीज़ों को। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मिनरल्स भी आपकी बॉडी को भरपूर मिलने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनके इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हम रोटी और खाने के जरिए हासिल कर लेते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम ख्याल नहीं करते। तो उसके लिए भी आप ड्रिंक्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी यूज़ करें जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें। उससे क्या होगा कि गर्मी के अंदर, जो शदीद गर्मी के अंदर चक्कर आते हैं, हीट स्ट्रोक आता है, उससे बचा जा सकता है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, पिछले दिनों बारिश तो बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ अब दोबारा से गर्मी बढ़ना शुरू होगी और बहुत सारे लोग जो कि कामकाज पे जाते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सबब बनता है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर बारिश की पेशगोई भी की गई है, और अगर बारिश होती है तो शहर में दर्जा हरारत जो है वो कम होगा, और दर्जा हरारत कम होने से शहरियों के चेहरे मुस्कुराहटों से खिल उठेंगे। और हमारी तो जनाब यही दुआ है ईद के ऊपर मौसम सुहाना हो, क्योंकि बारबेक्यू पार्टीज का भी एहतमाम किया जाना है, तो उससे मौसम के बेहतर होने से बारबेक्यू पार्टी के मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, चाहे वो सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का है, स्केचिंग का है, होस्टिंग का है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, उसकी जस्ट वीडियो बनाएं। वीडियो बना के 30 सेकंड की व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है इस वक्त। और जैसे ही आप उसे व्हाट्सएप करेंगे हम एडिट शेडिट करके मम्मी डैडी उसे बना के स्क्रीन पे चलाएंगे जनाब। बहुत सारे लोग उसे देखेंगे और आप दिन रात ही रात जो है वो हीरो भी बन सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी, वीडियो अपनी बनानी होगी, बना के हमें भेजें, बाकी काम जनाब हम पे छोड़ दें। हम भी आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आप पॉपुलर हो जाएं। और यही नहीं, बर्थडे की सेलिब्रेशंस, बहुत सारे लोग जो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे से, उनकी सेलिब्रेशन की भी वो 30 सेकंड की वीडियो बना के केक कटिंग सेरेमनी की हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम अपने स्टूडियो से जनाब आपकी सालगिरह को मनाएंगे, उसकी वीडियो भी चलाएंगे, आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे, आपके दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर्स भी उस वीडियो को चलते हुए देखेंगे। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं वो आप हमें भी भेज के टीवी पे भी चलवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शहरियों के लिए। हमें
آپ سے بہت محبت ہے, آپ کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. دیٹس وائی ہماری یہ ایفرٹس ہوتی ہیں, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں جس سے اپنے شہریوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لا سکے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں شہر فیصل آباد کے اندر. مختلف مقامات پہ لگنے والی مویشی منڈیوں کے اندر جو بیپاری ہیں ان کی جانب سے کافی تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. بہت سارے بیپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ نامکمل ہے, جن کے اندر پینے کا پانی ہے, بجلی ہے, چھت پہ چھاؤں ہے, جو ٹینٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان کی بھی کافی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. بہت سارے ایسے بیپاری جو کہ آؤٹ آف سٹی سے آئے ہیں ان کو تو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ اس شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, نہ تو وہ آگے کے نہ پیچھے کے. تو اس مسائل کے حوالے سے, ان مسائل جو بیپاریوں کو فیس کرنے پڑے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کے جو مسائل ہیں جو شہریوں کو فیس کرنے ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلال ڈوگر. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. بلال صاحب کیا کہیں گے, منڈیاں لگ چکی ہیں, بکرے سج چکے ہیں, بیل تیار ہیں اور بہت سارے شہری خریداری کی غرض سے وہاں پہ رخ کر رہے ہیں. کسی بیپاری کو یا تو جگہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے, یا پھر وہاں پہ جو محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں پہ مکمل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہے, اور پارکنگ کی وجہ سے شہریوں کو کافی مسئلہ ہے. ون بائی ون ذرا ڈسکس کیجئے گا نا, یہ کون کون سے مسائل ہیں اور ان کو حل کس طرح سے کیا جانا ہے, انتظامیہ کا کیا کردار ہے؟ حنان بہت شکریہ, اور بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ 4 ایام باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد عید قربان ہے. تو سنت ابراہیمی سب نے ادا بھی کرنی ہے, اور یہ ایک ایسی ہمارے دینی ہمارے لحاظ سے بڑا زیادہ قرب کا ماحول ہے. لوگ جا رہے ہیں منڈیوں کے اندر. اگر آپ بات کریں نیاموان منڈی کو مائنس کر لیں تو پھر میرے خیال میں 0% کارکردگی ہے تمام انتظامیہ کی. ایک نیاموان منڈی ہے جو کہ ماڈل کیٹل مارکیٹ ہے. چلے پی ٹی آئی اس کی کارکردگی کا اب سہرا نہیں لے سکتی کہ میاں محمد نواز شریف نے کے دور میں شہباز شریف نے یہ پروجیکٹ تھا, افتتاح ہوا, انہوں نے اب ٹھیکے پہ دے دیا. 5.5 کروڑ کے لگ بھگ یہ ٹھیک پہ گئی ہے, اور ان کا زیادہ رجحان ہے کہ اس کی منڈی کے اندر لوگوں کو گھسائیں. وہاں آلریڈی اوور پیکڈ ہو چکی ہے منڈی کے اندر, جانور بہت زیادہ ہے, صاف ستھرا ماحول ہے, اچھا ماحول ہے, لیکن وہاں ایک چیز یہ ہے کہ جانور بڑا مہنگا ہے. منڈی بہت تیز ہے اس وقت, جو سب سے جو جس مرضی منڈی میں چل جائے, اس میں ساری منڈیاں تیز جا رہی ہیں اور بہت ہائی پرائسز پہ ہیں. اگر آپ اندازہ لگائیں 2400 سے 2500 فی کلو بکرے کا قیمت چل رہی ہے, جو کلو کے حساب سے تولیں تو یہ اپروکسیمیٹلی اگر ہم 20 کلو کا بکرا ہے تو یہ تو سیدھا 40,000 50,000 کا چلے گا بکرا. تو اس لیے منڈی بہت تیز ہے. جو بچڑا ہے وہ بھی لاکھ سے اوپر چل رہا ہے. اور کل نڑوالا بائی پاس اور ادھر دوسری سائڈ پہ جو صدار کے پاس بھی, اور ادھر ستیانہ روڈ بائی پاس کے اوپر بھی جو منڈیاں آ رہی ہیں, ادھر اس وقت بہت زیادہ جو ہے مسائل ہیں. مسائل کیا ہیں؟ وہ جگہ نیچی ہیں جو ہمیشہ سال جہاں منڈی لگتی ہے سال بعد, تو وہاں پانی کھڑا ہے. لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں اپنے بیل اپنے مویشی لے کر کہ وہاں کھڑے کر لیں, اور نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. ٹینٹوں کا کرایہ موصول کیا جا رہا ہے. جو لوگ ہیں دیکھیں, جس نے ٹینٹ دینے اس نے اپنا کرایہ لینا ہے, وہ لے رہا ہے. بڑا خوبصورت جانور ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا کوشچن یہ ہے, جب ہم ڈیلٹا ویریئنٹ کا ذکر کرتے ہیں, 4th ویو آف کرونا کا ذکر کرتے ہیں, تو میرا ایک کوشچن بارہ ہے جس پہ ابھی تک کوئی بھی مجھے سیر حاصل جواب جو ہے, مجھے کوئی راضی نہیں کر سکا اس جواب کے لیے, اس سوال کے اوپر کہ بھارت کے اندر جب ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تھا تو وہ جانوروں کے اندر نکلا ہے. تو کیا آپ یقینی بناتے ہیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ اگر عید سے پہلے ہمارے پنجاب کے اندر خدا نہ خواستہ کیس آتے ہیں, یا اتنا زیادہ جو رش ہو رہا ہے, تو جانوروں کی پریکاشن میئر کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے کوئی چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جا رہی ہیں؟ نیاموانہ منڈی کے اندر تو آپ نے ایک لگا دیا کیمپ, لیکن کیا کوئی موبائل یونٹ بنائے ویٹرنری کے جو جا کے, اگر دیکھیں اس وقت 2-3 دن میں اب سڑکوں پہ بکنے ہیں, آپ غیر قانونی منڈیوں پہ جتنا مرضی زور لگا لیں نہیں وہ ہٹیں گی. آپ ہٹائیں گے تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے, آپ ہٹائیں گے 1 اے سی 2 اے سی ہیں ایک سٹی کا, ایک صدر, کتنی منڈیاں ہٹا لیں گے؟ ایک پولیس اہلکار ہیں وہ باقی کیسز دیکھیں گے یا منڈیوں کو غیر قانونی کو ہٹائیں گے؟ اس لیے اوپن جانور بکتا ہے اور بکتا آیا ہے اور بکے گا پھر بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہری جو ہیں جب خریدنے جاتے ہیں تو محکمہ لائف سٹاک والے اپنی موبائل یونٹس کے ساتھ ان ایریاز میں وزٹ کریں, دیکھیں کہ وہ جانور بیمار تو نہیں بک رہا, کیونکہ یہاں جعلی دانت لگا دیتے ہیں اور دوندا بنا کے بیچا جاتا ہے. چھگا جو ہے اس کے 2 دانت اتار لیے جاتے ہیں, چوگے کے 2 دانت اتار کے اسے دوندا بنا کے بیچا جاتا ہے. تو ایسی جو کرنے والے انہوں نے تو اپنی پا لینی ہے. وہ کوئی دیکھیں یہ بڑی عقیدت کا پہلو ہے, اگر آپ نے بیچنا ہے جانور تو اچھا بیچیں. اور اس میں خاص طور پہ جب نیامونا منڈی کی بات کرتے ہیں, وہاں تو جو جانور انٹر ہو رہا ہے اس کی ویکسینیشن ہو جائے گی, بیمار ہے تو ڈاکٹر مل جائے گا. نڑواڑا منڈی کے اندر کل میں نے پروگرام کیا تو 2 لاکھ کا ایک بچڑا ذبح ہو گیا, کیوں بیمار تھا, ڈاکٹر ملا نہیں, انہیں ذبح کرنا پڑا.
تو دیکھیں مالکان یہ خسارہ کہاں سے نکالیں گے اپنا؟ وہ اپنے 10 بیل بیچ لے گا، بچڑے بیچ لے گا، 10 بچڑے میں سے ایک بچڑا تو اس نے ٹینٹوں والے کو اور زمین والے کو کرائے میں دے دیا، کیونکہ 60,000 اس کا کرایہ، 40,000 جگہ کرایہ اس نے کرایہ دے دیا جی، ایک بچڑا ادھر نکل گیا، ایک اس کا قربانی میں ہو گیا، تو بیچارہ وہ گھر کیا لے کے جا رہا ہے؟ پھر دیکھیں آپ بالکل جائیں، ایک ہم سے درخواست کی بیپاریوں نے کہ شہریوں کو کہیں آپ کی نیگوسیشن کرنا، بارگیننگ کرنا آپ کا حق ہے، کریں، لیکن خدا را مذاق مت اڑائیں کہ جانور لے یہ تو لگتا نہیں 80,000 کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جانور 2 لاکھ کا، اس کا قیمت 60,000 لگا دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حق بنتا ہے بارگیننگ کر کے، یہ ہمارا دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبب ملتا ہے کہ کچھ بارگیننگ کر کے وہ سودا خریدنا چاہیے، اور وہ بیل کے اندر اور بکرے کے اندر آپ سودا کریں، لیکن یہ مت کریں کہ اس کی قیمت سے نیچے لگا کے اس جانور کی بھی خوبصورتی کی بھی اور جو اسے پالا ہوا ہے اس کی تضییق کریں، کیونکہ دیکھیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے منسلک جو چیز ہے اس پہ غور کریں، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے رستے میں قربان کرنی ہے، تو پیاری چیز خریدنی بھی ہے، بلا شبہ آپ اچھی چیز اور اچھی قیمت میں خریدیں، لیکن یہ مت کریں کہ عید والے دن جا کے آپ بارگیننگ کر کے پیسے کم کر کے چھوٹا جانور جو ویسا لیں جیسا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، لیکن خوبصورتی اور سب سے پیاری چیز کو ملحوظ خاطر مست رکھیں۔ لیکن یہاں پہ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ 2 لاکھ کا اگر بیل دے دیں 2 لاکھ کے بکرے بھی مل رہے ہیں، تو 2 لاکھ کا بکرا دینا بھی تو زیادتی کر رہے ہیں نا وپاری، تو پھر ان کا ریٹ کس طرح سے بندہ 1.5 لاکھ یا 1,70,000 لگا؟ اچھا دیکھیں ویپاری کون، دیکھیں حنان آپ کی پروڈکٹ ہے، میں گاہک ہوں، آپ کا حق ہے مانگنا، اب میں اس کے اوپر نیگوسیشن کروں گا، 2 لاکھ مانگ لیا، آپ نے دیکھا 20-20 لاکھ کے بیل کھڑے ہیں، لیکن وہ بکرے ہوتے ہیں 12 میں 13 میں 14 میں، اس نے بھی بیچ کے جانا ہے، وہ چاہتا ہے بیچ کے، لیکن وہ چاہتا ہے مجھے گاہک تو صحیح لگے نا، یہ نہ ہونا اب 2 لاکھ وہ مانگ رہا ہو کوئی کہ جی 20,000 میں دے دیں، آپ 1,80,000 اگر اس کی جسامت دیکھیں، اگر وہ اچھا وزن والا ہے، اگر اس نے مطلب اگر آپ دیکھیں کہ اس کو وزن دیکھیں تو کوئی 40 کلو کے 1 من کے قریب بکرا ہے، تو پھر تو اس کی قیمت وہ مانگے گا 60-70 اور موسٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا بکرے یا بیل خریدنے کے لیے گھر کے سیانے ہی جاتے ہیں، بچوں کو تو بھیجا نہیں جاتا، تو میرا خیال ہم سے بہت تیز ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا وزن ہوگا کتنا نہیں ہوگا، ہر سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اگر بچہ چلے جائے نا پھر ویپاری کا ساری نظر بچے پہ ہوتی ہے کہ بچہ ضد کرے اور میں اسے دوں، کیوں بچے نے ضد شروع کر دینی مجھے بابا، دیکھیں بچے کو پسند ہے پرنٹ، اس نے براؤن کلر کا لے لینا ہے، اس نے وائٹ کلر کا لینا ہے، اس نے سکن دیکھنا ہے، اس نے وائٹ دیکھنا ہے، بابا یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اب وہ جو جسے ہم پنجابی میں پوڈا بکرا کہتے ہیں سنگوں کے بغیر والا، یہ تونسے کا ہے، اور یہ ابھی یہ آخری 4 دنوں میں آتا ہے، اب سب سے زیادہ وہ تونسے کا بکرا آنا ہے، اس سے پہلے آپ کا سارا سندھ کا موجود تھا جس میں آپ کا سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے گئے جو بکرے، راجن پور کے بھی راجن پور کے بڑے خوبصورت وہ موجود ہے، لیکن اس وقت آپ کے آئیں گے رحیم یار خان، تونسا اور ڈیرہ غازی خان عثمان بزدار کے علاقے کے بکرے آئیں گے جو خوبصورتی میں اچھے ہیں اور ساتھ صحت میں سب سے اچھے ہیں۔ سندھ کا بکرا جسے ہم اگر دیسی زبان میں کہیں بغلوں سے تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے، جو تونسے کا جسے پوڈا بکرا کہتے ہیں، اس کی صحت ذرا تھوڑی سی خوبصورتی میں لگتا ہے کہ یہ تگڑا بکرا ہے اور قد بہت نکالتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ساری ٹینشن جاری ہوتی ہے اس کی طرف۔ اب وہ بکرا آئے گا، منڈی تیز ہے، منڈی اس لیے تیز ہے، میں نے ویپاریوں سے بات کی تو کہہ رہے ہیں پیچھے سے منڈی میں جانور کم ہے۔ اچھا یہ ایک ٹیکنیک یہ بھی یوز کی جاتی ہے کہ جانور لا کے کھڑا کیا جاتا ہے 100 بکرا، دیکھا جاتا ہے ڈیمانڈ کتنی آ رہی ہے، ڈیمانڈ 200 کی آئی ہے تو پیچھے سے 200 نہیں منگوائیں گے، پھر 100 منگوائیں گے تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب رہے اور ریٹ چڑھتا رہے۔ اب یہ بلال حکومت آپ کی ذمہ اگری کریں گے یہاں پہ کہ آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے وزن کے حوالے سے بکرے کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو بیچ رہے ہوتے ہیں بکرے وہ پانی پلا دیتے ہیں، کھانا زیادہ کھلا دیتے ہیں، مومنٹریلی ان کا ویٹ زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ اس وقت اس کو بیچتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کا گھر لے کر آتے ہیں یا تو بکرا بیمار ہو جاتا ہے یا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ کچھ خراب لوگ جو ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر باقی سارے جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور بحث کرتے ہیں لوگ کہ پرائس کم کریں۔ اچھا یہ عام سی چیز ہے، پانی نہیں اسے آٹے والا پانی پلاتے ہیں آٹا ڈال کے، اب ہوتا کیا آٹا جا کے پھول گیا اندر، اس کی وہ بگلیاں جو باہر نکلی وہ بڑا ہیلدی لگ رہا ہے، گھر جائے گا موشن لگ جائے گا اور وہ کہیں گے ہوا بدلی ہے، وہ جگہ بدلی اس لیے جانور ایسا کرتا ہے۔ عموماً وپاری یہ کہتے ہیں گھر جا کے تھوڑا وہ جگہ بدلے گی تو نئی جگہ بدلتی، وہ اس سے موشن لگتے ہیں، اس کے پیٹ میں سے پانی نکل جاتا ہے، وہ ساری بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنا آپ کو اب اس کی پہچانیں ہیں، جب آپ پکڑتے ہیں اس کو اوپر سے تو اس کو آپ پکڑ کے دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے تو اس کا مطلب اس نے کوئی نہ کوئی سے مواد پلایا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں جاتے ہیں لیکن بچوں کی ضد کے اوپر کئی بھی ویپاری فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل بلال آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں جو کہ آئی تھنک اسپیشلی کیونکہ اب لوگ خریدیں گے جانور تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ بلال، آپ نے ہمیں جوائن کیا سیگمنٹ کے اندر۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम फैसलाबाद के जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ आप लोगों को यानी कि जनरल पब्लिक को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में लाजमी तौर पे बात करें, डिस्कशन करें, मेन स्ट्रीम पे वो इश्यूज़ लेकर आएँ, ताकि ना सिर्फ इंतजामिया बल्कि आम लोग, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो कॉलोनीज की हैं, जितनी भी ऑथराइज्ड बॉडीज़ हैं, वो मिलकर कुछ ना कुछ कर सके। और जब तक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, पॉइंट नहीं करेंगे, तो चीज़ें बेहतर किस तरह से हो सकती हैं। तो आपको पता है फैसलाबाद के क्राइम रेट्स की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में हमें बढ़ता हुआ नजर है, स्पेशली कोरोना की वजह से भी कुछ इसका है, और ईद क्योंकि आ रही है, छोटी ईद पे भी हमने देखा था कि क्राइम रेट ईद के इर्द गिर्द या कोई भी जब फेस्टिविटीज होती हैं तो क्राइम रेट बढ़ जाता है। और अब क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, साथ ही बहुत सारी जगहों पे हमने ऑलरेडी सुना भी है और देखा भी है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, चोरियों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो दुकानों से हो, चाहे वो एटीएम्स के नजदीक हो, और लाजमी तौर पे चीजें बेहतर होनी चाहिए। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है, हमारे रिपोर्टर हैं वकास अहमद बेग हमारे साथ हैं। वेलकम करते हैं हमको शो के अंदर। और डेफिनेटली आपको पता है कि फैसलाबाद में क्राइम एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हम लोगों ने चाहे वो चोरियां हों, डकैतियां हों, घरों के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत दफा चोर जो हैं घरों के अंदर जाकर डकैतियां कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि करंटली ईद को देखते हुए क्या सिचुएशन है, इंतजामिया की तरफ से क्या जो है चीजें की जा रही हैं कि क्राइम रेट को कंट्रोल किया जाए, स्पेशली ईद के नजदीक। बिल्कुल, इस पर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये इस बार बकरा ईद है, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जैसे हर डिपार्टमेंट के, ऐसे ही फैसलाबाद के अंदर क्राइम के हवाले से कुछ हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं वक्त को। बकरा ईद की अगर हम बात करें तो बकरा ईद पे सबसे ज़्यादा वारदातें जो हमें दिखाई देती हैं वो दही इलाकों में हैं, और इसमें जो डकैतियाँ हैं उसमें किस किस्म की डकैती हो रही है कि हमारे थाना खुड़ियावाला में सबसे ज़्यादा वारदात होती है, जिसके अंदर बकरे, गाय, भैंस, ये चीज़ें जो लोग अपनी कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, गलियों में बांधे होते हैं। शहरी इलाकों में भी यही वारदातें जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, चूँकि आप भी जानती हैं कि शहर के अंदर पक्के घर बने हुए हैं, तो घरों के अंदर जानवर बांधना मुश्किल है, इसलिए शहरी जो है अपने जानवर गलियों में बांधते हैं। कई दफा शहरों के अंदर भी जब बच्चे बड़ा सैर कराना एंजॉय करते हैं बकरों को, तो वो लेकर जा रहे होते हैं तो वहां से बकरे लेकर भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंटली ऐसे तकरीबन 9 वाकयात जो है वो सामने आए हैं, जिसमें ये भी देखा जा सकता है कि किसी के डेरे से गन पॉइंट पे आए और तमाम तर जानवर। वकास, कितने अब तक केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं जो ये बकरे वगैरह चोरी के या भैंस चोरी के? हनान, ये तकरीबन 9 केसेस हैं अभी तक जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जागते हुए इंसानों से उनका कीमती सामान जो है, उनके कीमती मवेशी छीन लिए गए। और इसके अलावा अगर मंडियों की बात की जाए उसमें भी तो लाखों रुपए मौजूद होते हैं व्यापारियों के पास जानवर बेचने के बाद, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है बैक वक्त करोड़ों रुपए एक मंडी के अंदर कैश की मद में मौजूद होते हैं। क्या सिक्योरिटी दी गई है इदारों की जांच? इस हवाले से पुलिस जो है वो हर दफा जो है अपने इंतजामात मुकम्मल करती है, दावा ये करती है कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मंडी के बैरूनी जो गेट होते हैं उन पर सिक्योरिटी तैनात की जाती है, लेकिन चूंकि जैसे आपने जिक्र किया कि हजारों शहरी जो हैं वो एक मंडी में विजिट कर रहे होते हैं, कोई भी शहरी एक जगह से जाके जानवर नहीं खरीदता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि वो मुख्तलिफ मंडियों में फिरे, इसलिए मुख्तलिफ मंडियों के अंदर रश हो जाता है। उस रश को कंट्रोल करने के लिए जहां पुलिस एहलकारों की नफरी की बात की जाए तो वो इंतहाई कम है, कहीं 3 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, कहीं पे 5 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, लेकिन आबादी का तनासब, रश का तनासब इतना ज्यादा होता है कि उन 3 एहलकारों से या 5 एहलकारों से मामलात को कंट्रोल करना जो है वो खासा मुश्किल होता है। यही वजह है फिर मंडी आने वाले व्यापारी, और खासकर वो व्यापारी हजरात जो हैं वो लुट जाते हैं डाकुओं के हाथों, चोरों के हाथों, जो अपने जानवर फरोख्त कर चुके होते हैं और ईद से पहले अपने घरों को वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं यही कहने लगी थी कि ज्यादातर जो ये चोरियां और वारदातें होती हैं ये कभी भी जगह पर नहीं होती, कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, आपके पीछे आ जाता है, और उसके बाद किसी ऐसे इलाके में सिक्लूडेड जगह पर जाकर वो आपसे गन पॉइंट पे कई दफा मांग लेते हैं या किसी ना किसी और तरह से तशद्दुद के थ्रू आपसे वो पैसे छीन लेते हैं, और ये भी बहुत इशू है। यहाँ पे एक मसला ये भी है कि हमारी मंडियां जो हैं वो ऑलमोस्ट शहरी हदूद से बाहर है, शहरी हदूद से बाहर लगी हुई मंडियां जो है वो भी एक मसला है। शहर में कंजस्टेड एरियाज हैं, मंडी लगाने की बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन छोटी छोटी मंडियां जो हैं वो लगा के मामलात को कुछ मैनेज किया जा सकता है। बहरहाल फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से आप जितनी मंडियां देख लें, न्यामुआना मंडी है,
شہری حدود سے اچھی خاصی باہر ہے. اس کے علاوہ ملت روڈ کی منڈی ہے تو بالکل کھجوروں والا باغ ہم کراس کریں گے تو اس کے بعد منڈی آئے گی. اسی طرح ستیانہ روڈ کی منڈی ہے جو مچھلی فارم کے بعد لگی ہوئی ہے. اب جب شہری کو اتنا ٹریول کر کے شہری حدود سے باہر نکلنا ہے اور وہاں پہ اس کو پیسہ بھی لے کے جانا ہے, پھر رات کے وقت میں خاص کر آپ کو پتا ہے کہ منڈیاں جو ہیں وہ زیادہ رشی ہوتی ہیں, تو اس وقت وہاں پہ نہ تو لائٹ کا اتنا پراپر انتظام ہوتا ہے, صرف اتنی ہی جگہوں پر لائٹ موجود ہوتی ہے جتنی جگہوں پہ جانور موجود ہیں. اب جب اس کے بعد کوئی جانور خرید کے نکلتا ہے تو اس سے جانور چھین لیا جاتا ہے, اور اگر کوئی جانور خریدنے جا رہا ہو لیٹ نائٹ تو اس سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں. ایسے واقعات جو ہیں کچھ رپورٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے. کیا کوئی ایسے واقعات بھی ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر جیسے منڈی کوئی جا رہا تھا, واپس آتے ہوئے راستے میں ان کے ساتھ کوئی واردات ہوئی, یا منڈی جاتے ہوئے کوئی واردات ہوئی؟ اب بالکل اس حوالے سے تھانہ صدر کے اندر تقریباً 8 افراد کی اپلیکیشن جو ہے موجود ہیں, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی وہ منڈی جا رہے تھے اور منڈی جاتے ہوئے جو ان کے پاس کیش تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. کچھ شہری جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ جب بھی منڈی جاتے ہیں تو ساری رقم ایک ساتھ نہیں لے کے جاتے. جانور کی اگر قیمت کی بات کریں تو آج کل جو ہے وہ مطلب اچھی خاصی قیمت میں بڑے جانور جو ہیں وہ موجود ہیں, باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں قیمتوں کے, لاکھوں میں ان کی قیمتیں ہیں. لیکن شہری جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پیسے لے کے جائیں اور ویپاری سے بات ہونے کے بعد پھر وہ بقیہ رقم اسے ادا کرے. لیکن جو شہری پورے پیسے لے کے جاتے ہیں ان میں سے 8 افراد ایسے ہیں جنہوں نے تھانہ صدر میں اپلیکیشن دی ہے کہ منڈی جاتے ہوئے ان کے پیسے جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں. بالکل. اور وکاس, کیا آپ کہیں گے کہ لوگوں کو منڈی جاتے ہوئے پورے پیسے لے کر نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسپیشلی عید کیونکہ اتنی نزدیک ہے, ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے جو بھی فائنینشیل چیزیں ہیں وہ کور کر لیں, شاپنگ کرنی ہوتی ہے یا بچوں پہ یا گھر کے جو بھی خرچے ہوتے ہیں عید پر, ایون کھانا بنانا جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی آپ کو کافی پیسے لگانے پڑتے ہیں. تو کم پیسے لے کر جانا میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا کسی کے لیے بھی جو منڈی جا رہے ہیں. جسٹ ٹو بی آن دی سیف سائیڈ. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ایک مائنڈ میک اپ ہوتا ہے کہ مجھے آج جانور خریدنا ہے یا ونڈو شاپنگ کرنی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شہری جو منڈی جاتے ہیں اور جاتے ہوئے ان کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں کہ اگر جانور پسند آ گیا تو ہم لے لیں گے. تو میں شہریوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ جائیں, اگر تو آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ پیسے نہ لے کے جائیں, کیونکہ وہاں پہ رش پہلے بہت زیادہ ہے. کرائم کی سچویشن فیصل آباد میں وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہمارے سالانہ کرائم ریٹ کی بات کی جائے تو شہری کم سے کم جو ہے وہ 10 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے ہر مہینے گنوا رہے ہیں مختلف چوری اور ڈکیتی کی مد میں. جی بالکل, یعنی یہ 1 ارب سے زیادہ پیسے صرف چوری ہوتے ہیں. بالکل. تقریباً جو ہماری پولیس کی کرائم رپورٹ بنتی ہے سالانہ, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1.25 ارب کے قریب کے مال اور نگد رقم جو ہے یہ شہریوں سے چھینی جاتی ہے, جس میں موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بھی ہیں. اسی طرح بقرہ عید آ جائے گی تو جانوروں کی قیمتیں ہیں, جانور اچھی خاصی مہنگی قیمتوں کے ہیں. اور اسی طرح سیف سٹی پروجیکٹ پہ کیوں نہیں کام کیا جا رہا؟ سیف سٹی پروجیکٹ پہ کام جو ہے وہ گزشتہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کی انہوں نے ویڈیوز جو ہیں مطلب جاری جب کی کہ جی ہم بلڈنگز بنائیں گے فیصل آباد شہر میں, اور فیصل آباد شہر میں ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہوں گے, تو کیمرے تو ایک الگ بات رہی. اس وقت تو ٹریفک سگنلز بھی ہمارے موجود نہیں ہیں, تو کیمرے سٹی ایریاز کے اندر لگائے جاتے ہیں, گھنٹہ گھر کے اطراف میں لگائے جاتے ہیں, وہ بھی صرف ان دنوں میں جب کوئی خاص پروگرام جو ہے وہ وہاں پہ ہونا ہو. سی ٹی او کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ گزشتہ دن چینج ہو گئے ہیں, اب نئے جو سی ٹی او آئے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں نا, کیا مشن ہے ان کا؟ جی بالکل, نئے سی ٹی او کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے چونکہ وہ پیٹرولنگ پولیس سے ہیں اور انہوں نے سراؤنڈنگ دیکھی ہوئی ہے. ہائی ویز کے اوپر ٹریفک کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سٹی کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا. ہمارے ہائی وے میں بہت کم وقت رہے ہیں, مطلب آئے تھے ساتھ ہی ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا شو کے لیے, لیکن شام کو ہی ان کا ٹرانسفر ہو گیا, اگلے دن انہوں نے آنا. ابھی ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں نئے, ابھی انہوں نے چارج تو نہیں لیا, لیکن یہ سرگودا میں بھی پیٹرولنگ پولیس میں ہی تعینات تھے. تو اب سرگودا سے جب پیٹرولنگ پولیس سے یہاں آئے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے چونکہ ہائی وے کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, سٹی کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا. سٹی کے اندر آپ کے پاس سگنلز ہوتے ہیں, ہائی وے پہ آپ کے پاس سگنلز نہیں ہوتے کسی قسم کے. تو یہ ضرور کہا جا رہا ہے تمام جو ٹریفک ذرائع ہیں ان کی جانب سے کہ امید ہے کہ سٹی ٹریفک جو ہے وہ کچھ بہتر طرز پہ جائے گی. پہلے سی ٹی او بھی جو ہے انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, مطلب 1 ونڈو آپریشن ان کا فیصل آباد میں ایکٹیو کرنا, یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا. تو اب بھی نئے سی ٹی او کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جس دن وہ چارج لیں گے تو اس کے بعد کچھ مزید بہتری جو ہے ٹریفک میں نظر آئے گی. بالکل. اور ٹریفک کیونکہ فیصل آباد کی اگر بات کریں تو پچھلے 1-2 سالوں میں شاید زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے اور ٹریفک کے حالات کافی برے ہو گئے ہیں فیصل آباد کے اندر. تو لازمی طور پر میں چاہوں گی کہ اگر چیزیں بہتر ہو سکیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں پک پاکٹس کے حوالے سے, یعنی کہ جو جیب کتری جس کو ہم بولتے ہیں, تو کیا اس طرح کے بھی کوئی کیسز سامنے ہیں؟ منڈی میں بہت سارا رش ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ
منڈیوں میں رش جمع ہونا شروع ہو گیا ہے آلریڈی، چاہے لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ونڈو شاپنگ کے لیے نہ جائیں لوگ، کیونکہ آپ رش میں اضافہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بلا وجہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی جیب کاٹ لے اور آپ کے والٹ یا جو بھی پیسے آپ نے جیب میں ڈالے ہیں وہ لے کر چلا جائے. اچھا، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جیب کتروں کے حوالے سے دوسری چیز کو میں ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت اگر آپ دیکھیں روڈ کے اوپر منڈیوں کے اندر تو بھکاریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے. بالکل، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اب بھکاریوں کے روپ میں آئے جیب کترے جو ہیں وہ جیب کی صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے بجانا کسی بھی سگنل پہ یا منڈی کے اندر آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا کہ کچھ دے دیں اللہ کے نام پہ، تو وہ جو سیٹ اپ ہے نا بھکاریوں کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے. چونکہ بالکل ضروری ہے، اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے ان کو تو معاملات مزید بگڑیں گے. مزید اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے رپورٹر وقاص بیگ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. وقاص صاحب کیا کہیں گے موجودہ سی پی او کے حوالے سے؟ کیا شہر میں جو کرائم کی سچویشن ہے اسے روکنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور کیونکہ وسائل کی بھی ہمارے پولیس کے پاس کمی ہے، ہم ہمیشہ تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنے کم وسائل کے ساتھ جس طرح سے انٹرٹین کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کیا کہیں گے اس سوال؟ بالکل، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. سہیل چودھری صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سہیل چودھری صاحب جو ہیں بہت سے معاملات جو ہیں وہ گزشتہ سی پی او سے بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو پولیس اہلکاروں کا مورال اسی وقت ڈاؤن ہو جاتا ہے جب ان کی جو درخواستیں ہیں خود پولیس اہلکاروں کی پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں آفیشیل. سہیل چودھری صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے معاملات پولیس اہلکاروں کے حوالے سے تھے وہ انہوں نے گزشتہ 5 برس سے زائد جو ہیں وہ اپنے 2 سال میں نپٹائے ہیں. اور اگر پولیس کی جیسے آپ نے نفری کی بات کی، نفری تو ہمارے ہاں ویسے ہی پچھلے 10 سال سے 15 سال سے باقاعدہ اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ نفری جو ہے وہ کم ہے. خود پولیس آفیسرز کی جانب سے لکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نفری کے حوالے سے کچھ کرے. 80 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے ہماری اور 7600 کے قریب ہمارے پولیس اہلکار ہیں. اور یہ وہی تمام پولیس اہلکار ہیں جن کو پولیس اسٹیشن میں بھی ڈیوٹی دینی ہے، وی وی آئی پی ڈیوٹیز بھی دینی ہے، اس کے بعد ان کو سکولز کی سیکیورٹی کرنی ہے، مذہبی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کرنی ہے. اچھا، ویسے پچھلے دنوں ایک اچھا اقدام پولیس کی طرف سے اٹھایا گیا جو میرے علم میں آیا، مجھے بتائیے گا وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے پولیس آفیسرز ایسے ہوتے تھے نا، مطلب آپ پہ گرج ہے، چرس ڈالی، 9C کا پرچہ کاٹا اور جناب جیل میں، نہ ضمانت ہو نہ باہر آئے اور غصہ بھی پورا ہو جاتا تھا. لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ 9C کا پرچہ کاٹنے کے لیے SSP کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا اور وہ جب تک اجازت نہیں دے گا آپ کسی کے اوپر 9C کا پرچہ نہیں کاٹ سکتے. اس میں صداقت ہے؟ بالکل، اس میں صداقت ہے کہ 9C کا پرچہ جو ہے وہ اب SHO کے اختیار میں نہیں رہا. مطلب پہلے جس طرح کسی بھی تھانے کا SHO ڈائریکٹلی 9C کا مقدمہ درج کر دیتا تھا، 9C کے مقدمے میں ایک مقررہ مقدار ہے منشیات کی، اتنی منشیات ہوگی، چرس ہوگی یا شراب ہوگی تو اس کے بعد ہی مقدمہ ہو سکے گا. اب جو ہے SSP سے باقاعدہ جو ہے وہ کنسلٹ کرنا ہوگا، کسی بھی چیز کو مقدمہ اور جو مال مقدمہ ہے وہ دکھانا ہوگا، اس کے بعد ہی 9C ہو سکے گا. دکھا بھی دیتے ہیں سپوز، کیونکہ جب کسی پہ ڈالنا ہے تو وہ ارینج کر کے ہی ڈالتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ اگر کسی پہ غلط ڈال رہے ہیں SSP کے آگے انویسٹیگیشن تو غلط نہیں نہ ہوگی، نہیں وہ انکوائری کرے گا کہ نہیں؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انکوائری ہوگی. اب معاملات پولیس کی کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ SHO جو ہے وہ 9C کا مقدمہ درج نہیں کرے گا. اس سے پہلے کی اگر بات کروں تو فیصلہ آباد میں ہی تعینات CPO صاحبان جو ہیں گزشتہ، جیسے میں افضال کوثر صاحب کا نام مجھے یاد ہے، وہ جب بھی کرائم میٹنگ کرتے تھے تو SHO کی باقاعدہ سرزنش ہوتی تھی، باقاعدہ ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی منشیات فروشی کے مقدمات درج کیوں نہیں ہو رہے. تو اب وہ معاملات اس وقت میں تھے کہ جب SHO کو پتا تھا کہ اگر وہ منشیات فروشی کا مقدمہ درج نہیں کرے گا تو اس کی جو ہے سرزنش ہوگی. اس میں پھر بعض SHO نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ اگر ان کو کوئی منشیات فروش نہ ملے تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے مینیج کر کے تو کوئی 9C کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرنا ہوتا تھا اپنی گڈ رپورٹنگ کے لیے. لیکن وقاص اگر بات کریں فیصل آباد کے حوالے سے تو بہت جگہوں پہ اسپیشلی ڈرگس کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے بہت جگہوں پہ پورے رنگز بن چکے ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ، میں نام نہیں لوں گی، بٹ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور بڑے سکسیسفلی آپریٹ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیوں کچھ کیا کیوں نہیں جاتا؟ اس حوالے سے پولیس کی جانب سے تو کارروائیاں کی جاتی ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ آپ نام نہیں لیں گی، لیکن میں بہت سے علاقوں کے آپ کو نام بتا سکتا ہوں جہاں پولیس کی جانب سے کارروائیاں ہوتی ہیں.
لیکن اتنے پاؤں مضبوط کر چکے ہیں منشیات فروش فیصل آباد میں. کیا اس میں مافیا کی انوالومنٹ؟ یہ پورا ایک مکمل آپ کو مافیا نظر آئے گا. جب آپ صرف اگر عبداللہ پور پل کا وزٹ کریں اور پل کے اطراف میں جو میڈیکل سٹور کی طرز پہ بنے سٹورز ہیں جن کی جانب سے باقاعدہ منشیات فروش، خاص کر وہ منشیات کے استعمال کرنے والے جو سڑکوں پر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو ہمارے اوور ہیڈ بریجز کے اوپر، پلوں کے نیچے، یہ جو نشئی حضرات ہیں ان کو منشیات جو ہے قریبی دکانوں سے مل رہی ہوتی ہے. کچھ ایسی میڈیکل سٹور سے میڈیسنز ہیں جو ویسے تو مطلب انسانی سکون کے لیے کسی تکلیف میں استعمال کی جاتی ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے، لیکن اس کو بطور نشہ استعمال کر لیا جاتا ہے. پھر ابھی جو خطرناک شرح ہے وہ آئس کے حوالے سے ہے کہ آئس کا نشہ جو ہے وہ نوجوان نسل میں زیادہ ہو رہا ہے. فیصلہ آباد اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہے، اس میں صداقت ہے؟ لڑکیاں کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی یوز کرتی ہیں، کچھ ایسا سسٹم بھی سننے کو ملا تھا، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے. اس حوالے سے میں بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس پر بات ہوتی ہے، پولیس کی جانب سے مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پہ. جی پولیس کے حوالے سے باقاعدہ آپ کا مطلب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پہ اس کے یوز کرنے کے کیسز موجود ہیں، ہاسٹلائز جو گرلز اور بوائز ہوتے ہیں؟ بوائز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 3 سے زائد کیسز ہمارے یہاں موجود ہیں جس میں بوائز جو ہیں وہ باقاعدہ آئس کے حوالے سے آئس استعمال کرتے ہوئے اور آئس کے ساتھ باقاعدہ پکڑے گئے ہیں فیصل آباد میں، اور فیصل آباد پولیس نے یہ کارروائی کی ہے. اگر اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کریں کرنٹلی تو کیا اسٹیٹسٹکس ہے، کیا ریشو ہے اسٹوڈنٹس کا جو ڈرگز استعمال کریں، ڈفرینٹ طرح کے ڈرگز؟ اس میں یہ کہوں کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر نشے کے استعمال کی بات کی جائے تو یہ لت ابھی ان میں شروع ہو رہی ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم روک سکتے ہیں. اگر ضلع انتظامیہ پولیس اپنی تمام تر فورس جو ہے نئی نسل کو بچانے کے لیے صرف ڈرگ سپلائرز کے خلاف لگا دے تو ہم اس چیز کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یونیورسٹی میں یا کسی بھی اسکول میں، ادارے میں کس طرح سے ڈرگ سپلائی کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو منشیات کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ نشے کا عادی کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سب سے ایک معمولی چیز ہے سگریٹ. ٹھیک ہے، سگریٹ پہ ہمارے ہاں بالکل کام نہیں ہو رہا. ایون آپ کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھیج دیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ سگریٹ خرید کے لا دے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ ایسا لا نہیں بنایا گیا کہ کوئی بھی 18 سال سے چھوٹا جو بچہ ہے بغیر آئی ڈی کارڈ کے خرید نہیں سکتا؟ قانون موجود ہے ایسا کہ 18 سال سے کم عمر بچے کو ہاں جی نہ وہ سگریٹ خرید سکتا ہے اور نہ ہی دکاندار اس کو فروخت کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اور بہت سے جرائم ہیں، پولیس اور بہت سے کاموں میں ملوث اس وقت ہے کہ کہیں انہیں منڈی سنبھالنی ہے، کہیں انہیں شہری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے، تو یہ جو قوانین ہیں ان پہ زیادہ نظر نہیں دی جا رہی. توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ کو شہر کی ہر گلی میں 2 سے 4 دکانیں جو ہیں وہ سگریٹ کی ملتی ہیں اور وہاں سے نارمل کوئی بھی 8 سال کا بچہ جو ہے وہ خرید سکتا ہے. ایون اس حوالے سے اسموکر سے میری بات ہوئی تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے بچے ہیں تو ان کو خود بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ جی میرا بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنے بچے کو ہی سگریٹ لینے بھیجتے ہیں. کوئی اپنے بچے کو بھیج رہا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو، یا خاص کر دکانوں پہ کام کرنے والے جو کم عمر بچے ہیں ان کو استاد کی جانب سے بھیج دیا جاتا ہے اور دکانوں سے سگریٹ مل رہے ہیں. یہاں سے کیا کبھی کوئی کارٹل کا بندہ پکڑا گیا؟ سوری کارٹل کا بندہ پکڑا گیا جو ڈرگ سپلائی کرتا ہے پورے فیصل آباد کے اندر، کوئی بڑا بندہ؟ اس حوالے سے نہیں. ANF کی کارروائیاں ہوتی ہیں، پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں، بڑی مقدار میں منشیات جو ہے وہ پکڑ لی جاتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ریکٹ جو ہے، ایسا گینگ جو ہے وہ نہیں پکڑ سکے کہ جس کے بعد یہ کہہ سکیں کہ جی اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وکاس، کیوں نہیں پکڑ سکے؟ کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے آپریٹ تو وہ کر رہے ہیں، تو پکڑے کیوں نہیں گئے؟ بالکل. اس میں یہ کہوں گا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا. اس کو پتا ہے کہ اس نے گاڑیوں میں منشیات رکھنی ہے اور موٹر وے کے ذریعے سے بھجوانی ہے. اگر پکڑی گئی تو مقامی بندہ ہی پکڑا جائے گا، جو درمیانی بروکر ہے وہی پکڑا جائے گا. گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ کی گئی کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں جہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر بچوں کو روکا جائے، ان کو سمجھایا جائے. آف کورس بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر سمجھاؤ گے نہیں، ان کو بتایا نہیں جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کے انیشیٹوز پر زور دیا جا رہا ہے اور کوئی پولیس فورس کی طرف سے کہ بچوں کو اگر وہ روکیں یا بچوں کو اگر وہ کہیں پر دیکھتے ہیں یا یونیورسٹیز یا اسکولز کے اندر جو آپریٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے؟ بالکل اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ کے پروگرام بھی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے یہ مختلف NGOز سے، جو انٹرنیشنل NGOز ہیں اینٹی منشیات کے حوالے سے، اینٹی اسموکنگ کے حوالے سے، ان کے ساتھ مل کے پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں سیمینارز کیے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں سیمینارز کیے گئے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی، جس پہ باقاعدہ پاکستان کے جو بڑے افراد ہیں جو اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ منشیات سے جان چھڑائی جائے، ان کی جانب سے لیکچر دیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو کہ یہ وہ چیز ہے جس کو استعمال کرنا نہ صرف ابھی غلط ہے بلکہ مستقبل میں یہ مزید بیماریوں اور مزید مسائل کا شکار کرتے ہیں.
لیکن اگر فیصل آباد کی صرف بات کی جائے تو موسٹلی جب آپ پہ پریشر آ جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے امتحانات ہیں، امتحانات میں بچے جو ہیں وہ زیادہ راغب ہوتے ہیں اس طرف کہ آپ کو ساری ساری رات جاگنا ہے، پڑھنا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ آئس کی طرف جاتے ہیں۔ کیا کوئی ریہیب سینٹرز موجود ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی ہم منشیات کی بات کریں یہ ہائیلی ایڈکٹیو ہیں، کیا کوئی ایسے ریہیب سینٹرز فیصل آباد کے اندر یا گرد و نواح کے علاقوں میں موجود ہیں جہاں پر اگر آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اس طرح کی یونیورسٹیز کی طرف سے اگر وہ کہیں بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد میں سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی تقریباً 9 کے قریب جو ہے وہ ترک منشیات سینٹر یہاں کہا جاتا ہے مقامی زبان میں اسے، وہ 9 کے قریب ہیں، جن میں ایک گلستان کالونی میں موجود ہے، جڑا والا روڈ پہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ستیانہ روڈ اور جھنگ روڈ پر بھی ترک منشیات سینٹر موجود ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کی فیملی کا کوئی ممبر یا وہ خود وہ منشیات چھوڑنا چاہتا ہے اور چھوڑ نہیں پا رہا، تو وہ اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جا کے وہاں ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی جانب سے یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ کی خوراک میں کچھ تبدیلی کر کے کہ آپ جو روٹین میں خوراک استعمال کریں، چونکہ نیکوٹین کے عادی لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو اس سے ملتی جلتی کوئی ایسی خوراک دی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر مکمل طور پہ منشیات سے وکاس یہ بتائیے گا، یہ پاسبل ہے کہ اس ایس ایچ او کو نہ پتا ہو کہ اس کے حلقے میں کہاں کہاں پہ منشیات سیل ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، یہ نہیں مانتے نا؟ اگر پتا ہے اس کے باوجود بھی بک رہی ہے تو پھر میرا خیال قصور ان کا ہے۔ اس پہ میں مزید گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے تو یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی زبردست ہو، اس کے لیے آپ کا ہیئر سٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونی چاہیے۔ میرا ہیئر سٹائل پرائم ہیئر کلب، جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ ڈن سٹیونز بھائی صاحب جی اس کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں فارمل سیمی فارمل ڈریسنگ کی پرچیزنگ کرنا، اس کے لیے آپ کو سائرہ مال فرسٹ فلور پہ جانا ہوگا۔ اور آج فاطمہ بھی کالے رنگ کا جوڑا پہنا ہے۔ فاطمہ کیا بات ہے جناب؟ بالکل حنان، مجھے لگا کہ جیسے میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی سمرز میں آپ ڈفرینٹ کلرز کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اور بلیک میں یہ نہیں کہوں گی کہ آئیڈیل کلر ہے سمرز کے لیے کیونکہ آپ کو اوبیسلی گرمی زیادہ لگتی ہے، لیکن لان کے اندر آپ کو ڈیفینیٹلی ایسے آپشنس مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ بلیک کلر کو بھی سمرز کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حنان کہ ہماری جو روایات ہیں وہ تو کنٹینیو رہتی ہیں، ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ہمارے کنٹینیو رہتے ہیں، اور آج اسی طرح ہم لوگ اپنے جو آڈینس ہیں ان کے ساتھ چائے بھی بنائیں گے اور ڈیفینیٹلی کوئی مزیدار سی ڈش بھی ہمارے کچن میں تیار کی جائے گی۔ تو ویٹ نہیں کرتے ہیں حنان، جلدی سے کچن کے اندر چلتے ہیں۔ بالکل جی، جا رہے ہیں ہم کچن میں اور چائے کو تیار کریں گے۔ ڈی اے ٹی آج ہم خاص طور پہ تیار کریں گے۔ ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے دنیا کے بہترین باغات سے چن کے لایا جاتا ہے، اس کی پتیوں کو، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زبردست چائے جو ہے وہ مہیا کی جائے۔ ڈی اے ٹی کے اندر 2 طرح کی پیکنگ ہے، ریڈ اور یلو۔ یلو میں ایکسٹریم کوالٹی، جبکہ ریڈ میں دانے والی چائے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ دانے والی جو ہے وہ ذرا کڑک چائے پینے والوں کو پسند ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ہیکٹک روٹین دن بھر کی گزارنی ہوتی ہے، اس کے لیے ذرا کڑک چائے چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج ڈی اے ٹی دانے والی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں ہم۔ ڈی اے ٹی دانے والی بنانے کے بعد ہم جب اسے چکھیں گے، اس کی چسکی پہلی منہ میں جائے گی تو اس سے آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوگا اور دن بھر کے لیے انرجی بھی آپ کی باڈی کے اندر آ جائے گی۔ اور ایکسٹریم کوالٹی کی چائے جو ہے وہ ایسے شہریوں کے لیے جو ذرا کڑک چائے نہیں پینا پسند کرتے، دوسری چائے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ موجود ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ ہیرے کی انگوٹھی سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی اس چائے کو، ایکسٹریم کوالٹی کی یلو پیکنگ کی چائے کو استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ ہیرے کی انگوٹھی جیت سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے جانتے ہیں فاطمہ سے؟ بالکل حنان، ڈیفینیٹلی اگر آپ ہیرے کی انگوٹھی جیتنا چاہتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف فیصل آباد کے لوگوں کے لیے یہ آفر اور اپرچونٹی اویلیبل ہے، آپ نے سمپلی یلو پیکنگ یعنی کہ ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ خریدنی ہے، جس کے اوپر آپ کو ہیرے کی انگوٹھی لکھا ہوا اور ہیرے کی انگوٹھی بنی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ کوپن اندر ہوگا، آپ نے سینڈ کرنا ہے ڈی اے ٹی کو، جس کے بعد آپ اپنا نام ایک لکی ڈرا میں شامل کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی ہی یہ ہیرے کی انگوٹھی نکلے۔ تو لازمی طور پہ اپنے نیئرسٹ اسٹور پہ جائیں، جلدی سے جا کر یلو پیکنگ یعنی کہ ایکسٹریم کوالٹی کی پیکنگ جو ہے اس کو خرید لیں۔ اینڈ آف کورس ڈی اے ٹی کے حوالے سے بات کریں تو ڈی اے ٹی کے لیے ان کے کسٹمرز جو ہیں ڈیفینیٹلی نمبر 1 پرائرٹی ہیں، اسی وجہ سے جتنے بھی انگریڈینٹس ڈی اے ٹی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کو نمبر 1 پرائرٹی رکھتے ہوئے ہی چوز کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نمبر 1 کوالٹی اسٹینڈرڈس کو میچ کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو بیسٹ کوالٹی پروڈکٹس اویلیبل ہیں صرف اور صرف وہی ڈی اے ٹی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بالکل جی، اور چلتے ہیں شیف یو کے کی طرف۔ السلام علیکم شیف، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، آپ کیا ٹھیک میں ہے؟ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک جناب۔ کیا تیار کر رہے ہیں آج ہم؟ سر آج فروٹ ریفل بنے گا سر۔ ارے کیا بات ہے، کیا ریسیپی ہوگی اس کی؟ سر اس کے لیے ہمارے پاس ½ kg دودھ ہے اور 60 گرام ہمارے پاس
कस्टर्ड होगा। अच्छा। इसके अंदर विक्स के साथ इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास शुगर है। दूध और शुगर को हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये पानी या किसी थोड़ा सा दूध लेकर इसको मिक्स करके जब दूध हमारा उबल जाएगा तो इसमें हम कस्टर्ड ऐड करने के बाद मुझे लग रहा है कि आप फुल ऑन ईद की तैयारियों में लगे हैं, इसी वजह से आपको मीठी मीठी जो डिशेज है वो बना कर आप ऑब्वियसली दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा कि इस डिश के अंदर आपने आलमंड्स वगैरह भी चूज किए हैं, कितना टाइम लग जाएगा इसको तैयार करने में? इससे 5 से 7 मिनट लगेंगे मैम। इसको पहले दूध हम अच्छी तरह उबालेंगे। आपके लिए हमारे पास दूध है, 100 ग्राम हमारे पास शुगर है। इस दोनों को हम चूल्हे पे ऊपर अच्छी तरह पकाएंगे। जब उबलना शुरू हो जाएगा हमारे पास कस्टर्ड होगा, उसको हम किसी पानी में या दूध में उसको लिक्विड बना के 60 ग्राम। कुछ लोग इस तरह से चीनी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ऑलरेडी हमारे पास 100 ग्राम शुगर है, आप कम डाल सकती हैं, कोई इशू नहीं इतना ज़्यादा शुगर वालों के लिए। क्या शुगर की जगह हनी या कोई इस तरह की चीज़ भी? 100 इसके मकदार के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। शुगर वाले भी लोग भी खा सकते हैं, ना ज़्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इस पे मजीद भी काम करें, इसे तैयार करना शुरू करें। लेकिन उतनी देर मैं ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे हर एक की कोशिश होती है कि घर के अंदर मनपसंद डिशेस जो हैं वो तैयार की जाए। और जब भी कोई डिश तैयार करनी होती है उसके लिए सबसे अहम जूस जो समझा जाता है वो होता है कुकिंग ऑयल का, क्योंकि अगर आपका कुकिंग ऑयल अच्छा है तो आपके खाने की लज्जत जो है उसको दोबाला कर देता है। तो यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे मेंशन करना चाहूंगा शहर कुकिंग ऑयल के हवाले से, क्योंकि शहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो सेहत है उस पर भी मुस्बत असरात आए, तो उसके लिए बाजार जाते ही सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए सेहत कुकिंग ऑयल का। तो हमारी डिश कहां तक पहुंच चुकी है, अब इसे किस तरह से स्टार्ट करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा शेफ बताइए? हमारा दूध होगा और शुगर 100, इसको मेरा ख्याल है इसे मिक्सअप किया जाए। जी जनाब, मैं शेफ की हेल्प करता हूं। सर थोड़ा सा पानी लेंगे 200 ग्राम और उसमें हम जेली डालेंगे। जेली डालने के लिए डाल दूं सारा? जी डाल दो, हाफ डाल दो सर। लें जनाब, बस सर। उसके बाद हम इसके गार्निश इसे स्टीर किया जाएगा। जी जी, इसको मैं चूल्हे के ऊपर ही सर्व करेंगे। चूल्हे के ऊपर स्टीर किया जाएगा। तो जनाब ये तो करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो की जा रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं और दरख्त काटने की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है परिंदों का वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। और इस हैबिटेट के डिस्टर्ब होने की वजह से जहाँ पे परिंदों को माइग्रेट करना पड़ता है शहरों से, उसी के साथ साथ एक नेचुरल खूबसूरती जो है हमारे माशरे की वो इसकी वजह से ख़त्म होती चली जा रही है। लेकिन हमारे शहरियों की जानिब से कुछ ऐसा इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है जिससे हम परिंदों के घर दोबारा से अपने शहर के अंदर आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से नहीं किया जा रहा, इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पे दावत देखी है अजाज अहमद जैदी साहब को, जो कि जैदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और यहाँ पे मैं लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूँगा कि इनकी जानिब से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। वो इनिशिएटिव क्या है कि परिंदों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। वो घर कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे एक घर बनाया जाता है, उसके साथ साथ आगे ट्रेज और मुख्तलिफ चीज़ें भी रख दी जाती हैं कि ऐसे शहरी जो कि खा पी के बची कुछ चीज़ जो है वो फेंक देते हैं, तो वहाँ किसी साइड पे फेंकने की बजाय अगर उस ट्रे में रख लेते हैं तो वो परिंदे जो हैं वो वहाँ पे आके उसे फीड कर सकते हैं। और उनकी जान से भी खाने के लिए, परिंदों के खाने के लिए, उनके पीने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है, सारा प्रोसेस कैसे रन करते हैं, छोटी सी एक रिपोर्ट है जो कि शराज भट्ट ने बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे के साथ हमदर्दी की, तो उतना ही ज़रूरी है कि हम जानवरों के साथ, परिंदों के साथ जो बेज़बान हैं, कुछ बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ जो है वो बयान नहीं कर सकते हैं, लाजमी तौर के उनके लिए भी जितना हो सके करें। और मुसलमान होने के नाते तो हमें और भी करना चाहिए लाजमी तौर पे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एजाज जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी अगर सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के हवाले से अगर आप कुछ अपने अल्फाज में बयान करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर करें। उसके बाद इस इनिशिएटिव के पीछे क्या सोच थी, कहाँ से आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, मैं चाहूँगी वो भी आप बताएं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ में इनवाइट किया, हमारे जो हमारी कैंपेन है इसमें हमारा साथ दे रहे हैं।
یہ اصل میں ہمارے ماحول سے پرندے جو ہیں نا، یہ کنکریٹ ورک کی وجہ سے جیسے سوسائٹیز بڑھ رہی ہیں، جیسے درخت کٹ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ماحول سے نکلتے جا رہے ہیں. ان پرندوں کو واپس لانے کے لیے میں نے یہ ایک شروع کیا ہے. ان کے لیے برڈ ہاؤسز بنا رہے ہیں، برڈ ہٹ بنائے ہیں. اس کے لیے ہم نے برڈ فیڈر لگائے ہوئے ہیں. شہری بھی اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں اور اس پہ فیڈ بھی کروا رہے ہیں آ کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واپس بھی آئیں گے، ہمارے ماحول کا حصہ بنیں گے دوبارہ. بالکل، اور ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح سے زیادہ سے زیادہ سوسائٹی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، لیونگ سپیس ہم زیادہ کور کر رہے ہیں، اتنی ہی ان کے لیے جو جگہ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو ایریاز آپ نے چوز کیے ہیں، ڈی گراؤنڈ ہو گیا، جناب باغ ہو گیا، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پہ پرندے بہت سارے آتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگوں کا رش جمع ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ وقت وہاں پہ نہیں رکتے. اس کے آگے فیصل آباد کے کون سے علاقے ہیں جو کور کرنا چاہیں گے؟ فیصل آباد سے باہر کوئی پلان ہے اس پروجیکٹ کو آگے لے جا کر کہ فیصل آباد سے باہر بھی لے کر جائیں؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ فیصل آباد کے ہر درخت کے اوپر ہم یہ برڈ فیڈر اور برڈ ہٹ ہم لگائیں، تاکہ یہ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور لوگ موٹیویٹ بھی ہوں. اس سے بچوں کو بھی چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں اور ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں ان کے لیے کوئی برڈ فیڈر، کوئی چھوٹا پاٹ ایک رکھ دیں جس میں ان کو دانا کھانا ڈال دیا کریں. بچا ہوا گھر کا کھانا ضائع کرنے کی بجائے اس میں ڈال دیں. کوئی ایک چھوٹا سا گھر ان کو بنا کے دے دیں. یہ ایک ایک گھر میں ایک ایک چیز ہم لگائیں گے تو ہمارے ماحول میں یہ پرندے دوبارہ آ جائیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک کمپین ایسی بھی چلائی جا سکتی ہے کہ گرمیوں کے اندر ہر گھر کی چھت پہ زیادہ نہیں 1 یا 2 پانی کے پیالے پڑے ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دانہ پڑا ہو. تو میرا خیال ہے ہر گھر کے اندر یہ سسٹم ہوگا تو ایک نیا شہر آباد ہو جائے گا پرندوں کے لیے، اور وہ نیا شہر اتنا خوبصورت دیکھے گا کہ ہر وقت پرندوں کی چہچہانے کی آواز جو ہے وہ آپ کو سن سکے گی. اور بہت سارا ایسے بھی معاملات دیکھنے کو ملیں گے کہ فضا کے اندر آپ پرندے اب کہیں کہیں اڑتے نظر آتے ہیں، تو وہ ہر جگہ اڑتے ہوئے رنگ برنگی نسلوں کے پرندے جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو ایک بیوٹیفل ہیبیٹیٹ جو ہے وجود کے اندر آئے گا. ایسے بھی تو کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے ہماری. یہ جب گھر ہم نے ان سے چھینے ہیں تو گھر ہم نے انہیں کو دینے ہیں دوبارہ. یہ ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے. یہ اصل میں یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے زیادہ ہم نے کیا ہے کہ شہریوں کو پتہ چلے، وہ ساتھ ہو کے اپنے گھروں میں کچھ بھی تھوڑا بہت ان کے لیے انتظام کر سکتے ہیں. وہ تھوڑا شوق ہو. اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ گرین کلر کے طوطے ہمارے یہاں ماحول کا حصہ تھے، ہمارا یہاں کا لوکل پرندہ تھا، گانی والا طوطا جسے جی بالکل. اور اب وہ صرف پنجروں کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ جو پرندے پکڑ کے اور ان کو پنجروں میں بند کر کے اور چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ان کو چھڑوائیں، شہریوں کو بھی چاہیے کہ انہیں نہیں پیسے دینے چاہیے. ویسے ایک وقت تھا جب یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ کوئل کی آوازیں آپ کو سنتی تھی، چڑیوں کے چہکنے کی آوازیں آپ کو سنتی تھی، آپ کو طوطے بہت سارے جو آپ کو نظر آتے تھے. ایون اسکولوں کے اندر جو تھے وہ لگے ہوتے تھے، جو درخت ان کے اوپر ایک نہیں کئی بیٹھے ہوتے تھے. صحیح بات. اس طرح کے رنگ برنگے پرندے دیکھنے کو ملتے تھے. اب پرندہ کون سا ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو؟ یہاں تو صرف ایک چڑیا ملتی ہے، وہ بھی جہاں پہ درخت ہو وہاں پہ جو نارمل ہوتی ہیں، اور یہاں پھر ایک یہ جو چیلیں اڑتی ہوتی ہیں جہاں پہ گوشت وغیرہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی، اور کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، نہ مرغا بھی نظر آتی ہے نہ کوئی اور. تو یہ ایک ہیبیٹیٹ جو ہمارا چینج ہو رہا ہے، یہ انوائرمنٹل سٹریس کی وجہ سے، چینج ہونے کی وجہ سے ایک الارمنگ سچویشن ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہے. اور بہت سارے یہ ایسی سپیشیز ہیں جو کہ انہیبٹ ہو چکی ہیں، نظر ہی نہیں اب آتی. تو اس حوالے سے ان کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی گروتھ کو واپس لانے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں انیشیٹو وقتی طور پہ لینا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ آپ کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے، بہت سارے شہریوں کو اور بھی کرنا چاہیے اپنی ذمہ داری کا. مجھے تو یہ بہت شروع سے میں کر رہا ہوں، پچھلے 10-12 سال سے کر رہا ہوں. یہ لگا رہے ہیں برڈ ہٹس. یہ ہم نے پہلی دفعہ شہر کے اندر، چونکہ پی ایچ اے اجازت نہیں دے رہا تھا یہاں لگانے کے لیے، اب میاں وارث صاحب کے تھرو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اور ہمیں یہ اس کی پرمیشن دلوائی ہے. تو اب ہم پورے شہر میں انشاءاللہ لگائیں گے اور یہاں سے نکل کے ہماری کوشش ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ پروجیکٹ. شہریوں کو کس طرح کا رسپانس رہا ہے ابھی تک؟ شہری انوالو ہو رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ایکسائٹیڈ ہوں گے، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ درختوں پہ لگا رہے ہیں ان علاقوں میں تو وہاں پہ پھر پرندے آتے بھی ہوں گے، وہ کھاتے بھی ہوں گے. دیکھیں شہریوں کا بہت اچھا رسپانس رہا ہے اس میں، اور ہم نے برڈ فیڈر لگائے ہیں. ان کے اوپر کچھ کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے آنٹی مجھے کچھ کھانے کے دے دو، باجی میں بھوکا ہوں، ابھی میں بھی بیٹوں جیسا ہوں، بابا ہم بھی بیٹیاں ہیں. اس طرح ہم نے ساری کوٹیشنز لگائی ہوئی ہیں. اچھا، بڑا ہم نے ایک سروے بھی کروایا. ہمارے بندے جب فیڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں
تو ہم نے چیک کیا, میں چیک کرواتا ہوں کہ کس کوٹیشن کے اندر آلریڈی فیڈ ہے, کس میں نہیں ہے. تو جس پہ لیڈیز کا, عورتوں کا نام لکھا ہوتا ہے نا, باجی, آنٹی, میڈم, خالہ اور ماں, وہ تقریباً وہ فل ہوتے ہیں. اور ایک ہم نے لکھا ہوا ہے شیخ جی تھوڑا سا خرچہ کر دیں, اس کے اوپر بھی وہ بھی فل ہوتا ہے. لیکن جہاں بڑے بڑے نام ہیں, حاجی صاحب, چودھری صاحب, میاں صاحب, وہ تقریباً خالی ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ حاجی صاحبان کو بھی یہ پرندوں کے ساتھ یہ ہمدردی ہے, یہ بیزبان ہے, اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے ان کی سپورٹ کرنا. بالکل. اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں چیریٹی کی, ہم بات کرتے ہیں صدقے کی, زکوٰۃ کی, تو آئی تھنک جتنا کہ انسانوں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے اتنا ہی جانوروں کے لیے بھی ہمیں لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک نئی چیز ہے, ایک نیا انیشیٹو ہے, آئی تھنک نئی طرح کا انیشیٹو ہے. کچھ وقت لگتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں, فیملیئر ہونے میں. آئی ایم شیور آج ہمارے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں گے, اور آگے چلتے ہوئے آئی وڈ ریئلی ہوپ کہ اور زیادہ کنٹریبیوشن آپ کو ملے اسی حوالے سے. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پبلسٹی کے لیے یہ کچھ ایسا, ہم یہ قبرستانوں میں جا کے لگا رہے ہیں. قبرستان میں لوگ لے کے جاتے ہیں دانا یا خود لگا سکتے ہیں, خود بھی لگا سکتے ہیں, ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں, ہم فری آف کاسٹ یہ لگا رہے ہیں. اور ہر جگہ پہ جہاں ویرانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لگا رہے ہیں, کیونکہ پرندے ہٹ کے بھی ہیں. یہ شہر کے اندر ہم اس لیے لگا رہے ہیں پارکس میں کہ لوگ موٹیویٹ ہوں, بچوں کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ پرندوں کی کیئر کرنی ہے, یہ ہمارے حصہ ہیں, ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہ پرندے درختوں کو سپورٹ کرتے ہیں, درخت پرندوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ دونوں مل کے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایسے انسان اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, یہ ایک سسٹم ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا, اور یہ ساری چیزیں ہمیں سنبھالنی پڑیں گی. بالکل. اور آپ کی کمپین کا جو طریقہ ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے, بہت ہی ریلیونٹ بھی لگا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے. جس طرح سے اپنے کوٹیشنز کی بات کی, اس کے پیچھے کیا کوئی ٹیم ہے آپ کی جو یہ ساری چیزیں سوچتی ہے؟ سرویز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو یہ کوئی ٹیم ہے جو کام کرتی ہے یا کس طرح؟ جی ہماری یہ ٹیم ہے, یہ برڈ لورز کی ہماری اپنی بنائی ہے, میرے ساتھ کچھ میرے انوالو ہیں ساتھ. تو وہاں ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم یہ پرندے کو اپنا ایک, جیسے اس کے یہ رشتے ہوتے ہیں نا سارے, جیسے ہمارے رشتے ہیں بہن بھائی دوست اور سارے خالہ ماموں چاچو, یہ سارے کے سارے رشتے ہم نے اس پرندے کی زبان میں لوگوں کو لکھ کے دیے ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہوں. اور ان کو پڑھ کے نا 1 دن 2 دن 3 دن کبھی تو اس کو خیال آئے گا کہ اس میں کچھ ڈالیں گے. جیسے اب عورتیں ہیں وہ صبح آتی ہیں واک کرنے کے لیے آتی ہیں, تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ دانا یا پانی کچھ لے کے آتی ہیں اور اس کو فل کر کے جاتی ہیں. تو یہ آپ کی انسپریشن اس کے پیچھے کیا تھی؟ کہاں سے آپ کو لگا کہ ضرورت ہے, یا کوئی ایسا مومنٹ تھا آپ نے کوئی, کیونکہ آئی کین ٹیل آلریڈی کہ آپ ماشاءاللہ بہت جانور ہو گئے یا بے زبان پرندے ہو گئے, ان کے حوالے سے آپ کافی ایمپیتھیٹک لگ رہے ہیں. تو کہاں سے آپ کی یہ جو سوچ ہے, یہ کہاں سے؟ میرا فارم ہاؤس ہے ادھر سمرینز فارم ہاؤس, وہاں پہ میں نے برڈ ہٹ اس طرح کے بنا کے لگائے تھے, تھوڑے لگائے. تو ان کے اندر جب بچے انہوں نے بریڈنگ شروع کی, بچوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی, پرندے وہاں بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے, اور وہ صبح شام برڈ فیڈرز میں کھانے کے لیے آئے. تو پھر مجھے آیا کہ یہ جب یہاں اتنے آ رہے ہیں تو ہمیں باہر بھی لگانے چاہیے. پھر ہم نے یہ باہر شہر کے دوسری جگہوں پہ جا کے لگانے شروع کیے ہیں. تو یہ جب سے ہم نے یہاں لگائے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے, میڈیا والوں نے, عوام نے, لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنقید, جن کا کام ہے کہ ہر بات پہ انہوں نے کہنا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے. تنقید کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اس پہ ہم نہ کوئی فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں کہیں سے, نہ ہم نے کوئی پیسہ لینا ہے, نہ ہم نے گورنمنٹ سے لیا ہے. یہ ٹوٹلی ہمارا اپنا ایک ذاتی پروجیکٹ ہے, اور اس میں ہم نے اپنے بزنس کے اندر پرندوں کو پارٹنر بنایا ہوا ہے. ایک پروفٹ کی پرسنٹیج پرندوں کو ملتی ہے, ہم پرندوں کو دے بھی نہیں رہے ہیں. یہ قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہے, یہ پرندوں کا حق ہے جو ہم ان کو واپس دے رہے ہیں. کیا بات اور اسی پورشن میں سے ہم ان کے لیے فیڈ اور برڈ ہاؤس بنا رہے ہیں. اور اس میں ہم نے ایک اور پٹیشن بھی بنائی ہوئی ہے پرندوں کی طرف سے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ, ارے کیا بات, وہ بھی ہم نے لکھ کے لگایا ہوا. تو یہ ان کا حق ہے, یہ ہم بھی دے رہے ہیں. اور میرا یہ لگانے کا مقصد, کچھ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ زیادہ نیچے لگا دیے ہیں, ان کو بہت اونچے لگانا چاہیے تھا. ہمارا زیادہ مقصد ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ موٹیویٹ ہو, ان کو پتا چلے کہ یہ برڈ ہٹ لگے ہوئے ہیں, اپنے گھر میں جا کے اس کو لگائیں برڈ ہاؤس کو, اور ان کو فیڈ کروانے کے لیے. کیونکہ آپ کو پتا ہے درخت جو ہوتے ہیں نا, یہ آج لگاتے ہیں تو یہ 10-20 سال کے بعد جا کے یہ سایہ دیتے ہیں, جس میں نئی نسل, نئی جنریشن آ کے اس سے مستفید ہوتی ہے, اس کا پھل کھاتی ہے. تو ایسے ہی یہ پرندوں کا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے, یہ ماں باپ پیرنٹس اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ان کو بتائیں گے, ان میں ہمدردی پیدا کریں گے, تو یہ ماحول کا سپورٹ ملے گی. اور یہ پرندے, یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوئی آپ؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے نا بندے کے دل میں. مجھے شوق بھی تھا پرندوں کا بہت زیادہ, شروع سے ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے بزنس میں سے ٹائم نکال کے، اور میں اپنے شاید بزنس کو اتنا ٹائم نہیں دیتا ہوں جتنا میں اس کے اوپر کرتا ہوں، اور جا کے کوئی بھی میرا پروجیکٹ ایسا نہیں جہاں ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں میں خود وہاں پہ ہوتا ہوں اور جا کے ہم خود اس کو لگوا رہے سیلف ہوتے ہیں۔ سیٹسفیکشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اس سے؟ یہ انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جتنا آپ اگر اپنے گھر میں ایک برڈ ہاؤس لگائیں گے، اس میں جب پرندے بریڈ کرتے ہیں نا، بچوں کی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو اتنا سیٹسفائی کریں گی کہ آپ ان کے لیے، پرندوں کے لیے تو یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے ہے، ان کے لیے تو یہی محل ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ اس میں نہ انہیں بارش تنگ کرتی ہے، دھوپ، بارش اور آندھی، موسمی سختیاں، جنگلی پرندے، کوے، یہ ان کے بچوں کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اس طرح اس کو ڈیزائن کر کیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں، پرندہ اندر جا سکتا ہے، کوا نہیں جا سکتا اس میں، نہ اس کی وہ منہ میں جاتا ہے، نہ ان کے بچے، انڈے، یہ چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ اور جس طرح آندھی ہے، ابھی پچھلے دنوں آندھی ہے، یہ بڑے بڑے درخت ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں ان کے، وہ گر جاتے ہیں نیچے آگے۔ بالکل جی، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ لوگ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارے ساتھ اعجاز احمد صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ اعجاز صاحب، انتظامیہ کے ساتھ کولیبریٹ کیا کسی قسم کا آپ نے ڈی سی فیصل آباد کمشنر کے ساتھ کہ آپ چاہیں ہمیں نہ بھی رکھیں لیکن یہ ہمارا میسج ہے، یہ ہمارا کام ہے، اسے امپوز کریں آپ شہر کے مختلف علاقوں میں؟ اصل میں یہ ہم نے باقاعدہ پلان کر کے ہم نے شروع نہیں کیا، ہم نے تو صرف ذاتی طور پہ ایک لگانے شروع کیے تھے۔ ہمیں پرمیشن چاہیے تھی، یہاں جشن بہاران لگتا ہے کنار روڈ پہ، تو 4-5 سال پہلے بھی میں نے یہاں پہ لگائے 2-3 دفعہ، تو جب پی ایچ اے کے لوگ تھے وہ آ کے جب وہ ختم ہوتا تھا ان کا پیریڈ تو اس کو اتار دیتے تھے، بچوں چڑیوں کے، پرندوں کے انڈے، بچے وہ اس کے اندر ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے جب ان کے گھر اتارتے تھے۔ تو اب ہم نے پی ایچ اے سے پرمیشن اس کی لی ہے، اس کو لینے کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اب قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، دوسرے میڈیا والے بہت سارے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بڑے شہری ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اچھا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ بتائیں کہ کہاں سے ہم یہ لگوائیں، کچھ اپنے طور پہ لگوا رہے ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ہمارے جو میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، بھائی کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں، ان کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ اور یہ سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی پیارے قبرستانوں میں بھی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ قبرستان میں ان کے کھانے پینے کا کچھ کسی بھی طرح انتظام کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک مٹی کی برتن رکھا جا سکتا ہے، کسی میں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اینڈ ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، بلکہ دل بڑا خوش ہو رہا ہے، ایون بات کرتے ہوئے اس بارے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ کوئی ہے جو اس طرح سے سوچ رہا ہے، جو کہ انسانوں کا بھی سوچ رہے ہیں اور پرندوں کا ڈیفینیٹلی سوچ رہے ہیں، جن کے بارے میں کوئی جو ہے نہیں سوچتے۔ اینڈ ڈیفینیٹلی میں چاہتی ہوں کہ شیف یو کے سے ہم پوچھ لیں ایک دفعہ کہ کہاں تک پہنچ گیا ہے ہمارا جو کھانا ہے۔ آلریڈی آ رہا ہے آپ کے پاس میں 2-3 منٹ میں، فروٹ ریفر ہمارا تیار ہو چکا ہے، گارنش اوپر تیار ہے ہماری۔ اچھا جی، شیف یو کے کافی محنت کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہے ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ شو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہیں جی بالکل سر، یہ آ رہا ہے بس آپ کے پاس، اور بالکل آپ کو دیکھ کے ہی وہ بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جلدی بہت پیاری اوپر گارنش کے ساتھ میں اچھا فروٹ جی ریفر تیار کیا جا رہا ہے۔ ارے واہ، ڈیفینیٹلی بہت ہی مزیدار خوشبو جو ہے حنان آنا ڈرائی شروع ہو نس بھی گئی ہمارے ہے، پاس اور موجود ہے، اور یلو کریمی پنک ہمارے پاس موجود ہے اوپر ڈراپ کے لیے سر۔ چلیں جناب، آپ دیر نہ کریں، اب جلدی جلدی تیار کریں اور لے آئیں ہمارے سامنے تاکہ ہم اپنی آڈینس کو بھی دکھا سکیں۔ بالکل، اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے ایک اور چیز، ڈیفینیٹلی اسکولس کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے خود مینشن کیا کہ اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچے اور نیکسٹ جنریشن جو ہے ان کو انوالو کیا جائے، ان کی سمجھ میں یہ چیز بھی آئے۔ کوئی اس طرح کے انیشیٹو سوچا ہے اسکولوں کے ساتھ مل کے بچوں کو؟ اسکولوں میں شاید آپ کو پتہ ہے آرٹ پروجیکٹس ہوتے رہتے ہیں، تو کسی پروجیکٹ کے تحت وہ خود جو ہے اپنے لیے یہ برڈ ہاؤسز بنائیں، اس کے بعد ان کو لے کر جائیں فیلڈ کے اندر، کہیں پر بھی اسکولوں کے اندر جو گراؤنڈ ہوتے ہیں وہاں پر درختوں کے اوپر لگائیں۔ کوئی اس طرح کی چیز بھی سوچی ہوئی ہے؟ میں یورپ نیشنل ہوں اٹلی کا، تو باہر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اوپر جو ٹائلیں لگاتے ہیں وہ اس طرح کی لگاتے ہیں کہ اس میں پرندے اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ وہاں کے سکولز اسپیشل ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں جہاں یہ برڈ ہاؤس اور دوسری چیزیں پرندوں کے لیے وہ تیار کی جاتی ہیں، برڈ فیڈر ان کے ہاتھوں سے تیار کرواتے ہیں، اور پھر وہ ہر بچے کو ساتھ ایک وہ دیتے ہیں ان کو فری۔ بچے اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گملے پاٹ بنا کے اس میں بیج ان کے ہاتھ سے لگوا کے وہ ان کو دیتے ہیں۔ بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے پودا لگایا تھا تو یہ اگا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے توسط سے پورے جو ایجوکیشن ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو اسکولز انتظامیہ ہے،
मैं उन्हें ये दावा देता हूँ कि हमारा यहाँ फार्म हाउस है, वहाँ पे हमने ये इस तरह का रखा हुआ है कि बच्चे अगर वहाँ आए तो हम उनको प्रैक्टिकली वो अपने हाथों से वहाँ बैठ के बर्ड हाउस बनाएं और बना के अपने साथ को लेके जाएं, अपने स्कूल में भी लगाएं और वहाँ भी वो घरों में भी लेके जा सकते हैं और स्कूल वाले भी। इसमें स्कूल भी आजकल प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हो गए ना, इन्हें भी सपोर्ट चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये इस सिलसिले में हमारी भी हेल्प करें, बच्चों की हेल्प करें। अल्टीमेटली ये सारी परिंदों की हेल्प हो रही है, बिल्कुल ये हमारे माहौल की हेल्प हो रही है, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमें ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये बड़ा अच्छा आपने सोचा कि ये होनी चाहिए साथ, ये स्कूल के बच्चों डेफिनेटली के होनी लिए। चाहिए। और इसके ऊपर ये क्या कहेंगे कि इंतज़ामी अमूर पे अगर आपके साथ डीसी या कमिश्नर कोलैबोरेशन करते हैं तो उसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे आप? देखिए जी, ये तो हम अपने तौर पे लगा रहे हैं, हमारा ये कोई प्रॉफिट वाला सिलसिला इसमें है कोई नहीं। ये है कि अगर हमें कहीं कहेंगे, हमें सिर्फ परमिशन चाहिए होती है, जैसे अब हम ये दूसरी रोड्स पे हम लगाएंगे, बल्कि लाहौर में अगर हमें लगाने की परमिशन मिलती है तो हम वहाँ भी जाके लगाएंगे। अच्छा, PHA DGPS से मुलाकात करें आप, आसमा एजाज चीमा साहिबा हैं, बड़ी अच्छी खातून हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं तो लाहौर में मैंने 1-2 चौक ऐसे देखे जहाँ पे बर्ड हाउसेज हंड्रेड्स की तादाद में जो है वो बनाए गए थे, एक पिलर खड़ा कर दिया जाता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो बर्ड हाउसेज बना दिए जाते हैं। हमारे चौकों चौराहों में ऐसा काम हो जाए तो जरा यूके एनवायरनमेंट दिखना शुरू हो जाएगा फैसलाबाद के असल में वो एक डेकोरेशन के लिए। देखिए, परिंदों ने आना है अपने घर में, दरख्त के ऊपर इन्होंने बैठना है, दरख्त के अंदर जिन नीचे जो इनको एनवायरनमेंट मिलेगा वहीं पे इन्होंने रहना है। ब्रीड करने के लिए इन्हें खास एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो ये हमें दरख्तों को प्रमोट करना पड़ेगा। क्यों ना हम एक बड़ा दरख्त कोई किसी जगह से निकाल के बड़े चौक के अंदर, जैसे हमारा रेलवे रोड वाला चौक है, या फिर इसके अलावा ज़िला कौंसिल वाला चौक से अगला चौक है हलाले अहमर चौक है, उसमें उन ऐसे जो बड़े चौक हैं उनमें बड़े बड़े दरख्त लगा के उसके अंदर हम बर्ड हाउसेस बनाएं। परिंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिकिंग चल रही है, कितने खूबसूरत तरीके से आपने बात की है। और इस पे स्पेशली अगर दरख्त लगे हुए दरख्त हैं वो भी सिलेक्ट करके हम उस पर भी चौक के अंदर जो लगे हुए हैं वहां भी हम इसकी खूबसूरती पैदा कर सकते हैं और इसको साथ देख सकते हैं। बिल्कुल। और गट वाला पार्क भी है जो कि आपको पता है कि काफी फेमस भी है और काफी बड़ा भी है, और वहाँ पे भी परिंदे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सालों में पिछले यही नजर आया कि वहाँ से परिंदे जो हैं कम से कम होते जा रहे हैं। लोग जो हैं तंग भी करते हैं कुछ हद तक। अगर अवेयरनेस मैसेजेस पहुंचाए जाए और डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड किया जाए डिफरेंट इलाकों के अंदर, तो और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और आगे चलते हुए कैंपेन के हवाले से क्या आपकी सोच है, क्या किस तरह से और लोगों को इन्वॉल्व करें? जी एजाज साहब, आज आपने खुश कर दिया है और आपके लिए खास तौर पे हमने मीठा तैयार किया है, क्योंकि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, तो शो के बाद लाजमी तौर पे आपका मुंह मीठा करवाएंगे ताकि आप इस ऐसे इनिशिएटिव को और ऐसे अच्छे काम को लाजमी तौर पे जारी और सारी रखें। तो ये बताइएगा एजाज साहब, बच्चे कितने मोटिवेट हो रहे हैं इस चीज़ को देख के? क्या वो अब पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं कि बाबा या मामा हमें भी घर के अंदर ये लगाना चाहिए? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो डी ग्राउंड में और ये जनाब पार्क में वो सेल्फियाँ बना रहे होते हैं इसके साथ खड़े होके और वो पीछे से ले रहे हैं। हमारा मकसद पौधों, दरख्तों को, इनको परिंदों को घर देना भी है और इसके साथ लोगों को एजुकेट करना भी है। वो उनको एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए हम ये कुछ हमने नीचे लगाए हैं कि बच्चे देख सके, बच्चों की रेंज में हो, वो देखें और कि कैसे बना हुआ है और क्या इन्होंने किया हुआ है, किस तरह हम उसमें फीड करवाते हैं। बिल्कुल। और ये लोग, बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए ना कि बच्चों के हाथ से जाके फीड करवाएं इन्हें। चलें जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब आज के शो में आने के लिए, Thank बड़ी you very much, जबरदस्त बहुत शुक्रिया। डिस्कशन रही आपके साथ। तो इसी के साथ नाज़रीन एक लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, करशी सेहत के सफर में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ हकीम अकबर मौजूद होंगे। डायरिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। करशी का हमेशा से ये मोटिव रहा है कि ख़ास तौर पे अपनी ऑडियंस के लिए ऐसी जो कि आम बीमारियां जो कि करशी की अद्वियात के जरिए भी ठीक की जा सकती हैं और उनकी अवेयरनेस के हवाले से भी इस सेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हकीम अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब, पहले बताइएगा ये डायरिया होता क्या है? डायरिया कोई मामूली मर्ज नहीं है। दस्त आना, असहाल आना, अगर इनकी तरफ तवज्जो ना दी जाए, इनको मामूली मर्ज समझा जाए तो ये ज़िंदगी के लिए ख़तरा भी बन सकता है। तो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से दूरी असहाल की एक वजह बन सकती है जो कि खासी तकलीफ दे है। इसके लिए ज़रूरी है कि इलाज की तरफ फ़ौरन तवज्जो दी जाए। बिल्कुल। और हकीम साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें डायरिया के असबाब या वजूहात के हवाले से तो प्लीज़ बताइएगा। खून की कमी से भी ये हो जाता है,
अमराज मैदा, आंतों के अमराज, किसी हद तक अमराज जिगर, हैज़ा, पेट के कीड़े और दांत निकलने की उम्र में भी ये आर्जा लाहक हो सकता है। इसके अलावा वजूहात में क्या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई दिमागी दबाव? पे हम जिसे स्ट्रेस कहते हैं, यानी रंजो गम भी इसका बायस बन सकता है, और खानों में बादी गर्म ग़िज़ाएँ भी इसका बायस बन सकती हैं। ताहम नशा और एशिया से भी ये मसला, ये मर्ज लाक हो जाती है। बिल्कुल। हकीम साहब, इलामात क्या होंगी इसकी? इस मर्ज की इब्तदाई अलामत में तबीयत बेकरार रहती है, तबीयत बोझल रहती है, ख़ास तौर पर पेट में ग्रानी, पेट में दर्द महसूस होता है, और मर्ज की इब्तदा के बाद अलामत असबाब के लिहाज से होते हैं। यानी अगर मैदे की वजह से दस्त आ रहे हैं, इसहाल आ रहे हैं, तो इसमें ग़िज़ा भी शामिल होगी, मरीज़ को खट्टे खट्टे डकार भी आएंगे, और रात की निस्बत ये दिन को ज़्यादा आएंगे। इसी तरह ऐसे इसहाल जिसका सबब अमराज जिगर होंगे, उनमें दस्तों का क़वाम दुरुस्त होगा, मैदे की हालत दुरुस्त होगी, लेकिन दस्तों का रंग पीला होगा, दिन की निस्बत रात को ज़्यादा आएंगे। इसी तरह जब मरीज़ नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो और उसे इसहाल आ रहे हों, तो सुबह जब सोकर उठेगा तो उसे दस्त ज़्यादा आएंगे, और ये निकाहत का बायस ज़्यादा बनेगा। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा वो कौन से अनासर या अवामिल हैं जिसकी वजह से डायरिया आपको होता है, या क्या सबब बनता है? बसियारखोरी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बेवक़्त खाना, हफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल ना करना, और बाज़ारी मुरगन खाने, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल इसका बायस बनते हैं। असहाल से बचाव के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना चाहिए? ख़ास तौर पर जो भी खुराक खाएं, जो भी ग़िज़ा खाएं, चबा चबा कर खाएं, अच्छी तरह खाएं, और अपने खानों में सब्जियां और मौसमी फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाना टाइम पे खाया जाए, भूख रख कर खाया जाए, और ख़ास तौर पर वर्जिश और सैर को अपना मामूल बनाएं। खाना खाने के बाद दूसरे खाने का वक्फा पूरा होने तक कुछ ना खाएं, यानी बार बार खाने से भी ये मर्ज लाक हो जाता है। बाजारी, गैर मेयारी, इस तरह के खानों से भी मर्ज हो जाता है। बिल्कुल। और करशी की ऐसी कौन सी मयारी अद्वियात हैं जो डायरिया के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? करशी की अद्वियात में अक्सीर पेचश, ज्वारश आमला, ज्वारश अनारैन, और ख़ास तौर पर करशी ने इसके लिए मजून संगदाना मुर्ग बनाया है, जो कि इसके लिए इंतहाई मुफीद है। अक्सीर पेचिस की खसूसियात नेज़ डायरिया में किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? अक्सीर पेचिश नई और पुरानी हर तरह की पेचिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। खूनी दस्त में फ़ायदेमंद है, मरोड़ और आंतों के ज़ख्म में मुफीद है, हत्ता कि इसके साथ जो पेट दर्द होती है उसको भी दूर करती है। बिल्कुल। और इसी के साथ बेहतर नताइज के लिए अक्सीर पेचिस किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए? बच्चों के लिए 1 गोली और बड़ों के लिए 2 गोली, और अगर इसके साथ अक्सीर पेचिश लिक्विड का भी इस्तेमाल किया जाए तो फ़वाइद 2 चंद हो जाते हैं। अक्सीर पेचिस से मुतल्लिक अहम हदायत कौन सी हैं जो कि करशी की तरफ से दी जाती हैं? दवा को इस्तेमाल के बाद ठंडी जगह पे रखा जाए, खुशक जगह पे रखा जाए, नमी से बचाया जाए, और दवा इस्तेमाल करते वक्त शरबत को हल करने के लिए शीशी को अच्छी तरह हिलाकर पिलाया जाए, और दवा इस्तेमाल करने के बाद शीशी का ढक्कन ख़ास तौर पर अच्छी तरह बंद करके रखा जाए, और ख़ास तौर पर घरों में अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। और आपको पता है कि करशी की सारी अद्वियात गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग से तैयार की जाती हैं। तो मैं चाहूँगी अगर हकीम साहब उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। हमारी रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरियात, हमारे तमाम मामला जिस तरह नफासत शाइस्तगी से किए जाते हैं, इसी तरह अद्वियात साजी में बैनुल अक़वामी तौर पर कुछ तरीके हैं, कुछ दर्जा बंदे हैं, कुछ असूल जिनको मद्देनज़र रखते हुए करशी ने सारा कुछ अपनाया है। बेहतरीन मशीनरी पर अद्वियात तैयार की जाती हैं। खाम माल से लेकर तैयारी तक
मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए हर जगह पे इंतज़ाम मौजूद है। इसकी बार कोडिंग के लिए, इसकी पैकिंग के लिए, इसके स्टॉक के लिए, इसका म्यार बेहतर करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करशी ने किया है, जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह करशी की प्रोडक्ट बाकी कंपनियों की निस्बत इंतहाई मुफीद और अवाम में मकबूल हैं। करशी की मसनूआत के हवाले से तो बताया, लेकिन ये कहाँ से मिल सकती हैं, इनकी तफसीलात क्या हैं? करशी की अद्वियात तमाम अच्छे मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिल सकती हैं। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहें या इनके मतलब कोई मालूमात लेना चाहें तो इसके लिए करशी की वेबसाइट मौजूद है www.karshihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरों से जो है हमें भी आगाह किया, हमारी ऑडियंस को भी किया। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।